सब कुर्बानी कर रहे होंगे, जो और जो नहीं भी कर रहे, दिल में तो सबकी नीयत होती है। सब ने दाढ़ियाँ बढ़ाई हुई हैं, इससे पता चलता है सब तैयारी में है। अच्छा, जो कुर्बानी कर रहे हैं वो क्या है? सुन्नत है ना, सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है ये? और दिन में कितनी मर्तबा नमाज क्या है, कितनी दफ़ा है? सुन्नत एक है और फ़र्ज़ कितने हैं? जो बंदा सुन्नत पूरी करे, मैं चुभती बात करूँगा, मेरा मिजाज नहीं है मगर ये भी ज़रूरी है। कुर्बानी है सुन्नत, फ़र्ज़ है दिन में। जो कुर्बानी कर रहा है उसने सारा दिन में, आज भी अगर कोई छोड़ दिया है फ़र्ज़ तो उसने अपने ऊपर जुल्म किया, अपने ख़ानदान के ऊपर जुल्म किया। सुन्नत पूरी करने में इतनी तगो दो, बाल ना तरवत शरवायत, बार बार या यकीन दहानी कि जो नहीं भी कर रहा वो भी बाल ना कटवाए, उन जैसों की तरह लगे, और उन जैसे बनने वाले हम नहीं हैं। हम सब अपने मज़े में गुम हैं। हदीस पाक आती है, मफ़हूम है कि जो जिस कौम के साथ रविश अपनाता है वो उसी के साथ हो। ये सिर्फ 10 दिनों के लिए रुक जाना नहीं है, बाल को बड़ा रोक लें, ये क्या है आपको सिखाया और बताया? वो तो सारा साल आप चेहरे से बाल या वजूद से बाल को साफ करते रहते हैं। रोकने का मकसद क्या है? कि आप उन जैसे लगने लगे। सोचने वाली बात है कि जानवर दरवाजे के बाहर खड़ा है और वो फ़र्ज़ नहीं पड़ता, तो वो क्या कर रहा है? वो अल्लाह की नाराज़गी को आवाज़ दे रहा है कि सुन्नत का तो पाबंद हूँ, जो फ़र्ज़ है वो अदा मैं नहीं करूँगा। नमाज ईद क्या है? वाजिब है, गैर हाज़िर नहीं होना, वाजिब है। फ़र्ज़ के लिए, नमाज के लिए मस्जिद में जाऊं या ना जाऊं, वाजिब का गुनाह। फजर की नमाज में ना गया तो उससे बढ़कर गुनाह, फ़र्ज़ छोड़ के वाजिब के लिए मस्जिद में रश। ये बताने वाला कोई नहीं है। एक जगह से गुजरा तो उसने जानवर लगाए तो सारे नाच रहे हैं। मैं कहा हुज़ूर किसकी सुन्नत ज़िंदा कर रहे हैं? तो लड़के नौजवान थे, मेरी तरह और आपकी तरह, मगर और आप मेरी तरह नहीं थे उम्र के लिहाज से। तो मैं कहा हज़रत जिसारत करूं तो बताएं ये किसकी सुन्नत ज़िंदा कर रहे हैं? साथ वाली गली में को रहता है कि जी ये सुन्नत इब्राहीमी है। मैं कहा जी अगर आपको मैं बताऊं कि ये सुन्नत इब्राहीमी हम नहीं अदा करते, हम तो सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करते हैं और फिर हम सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं। हमें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ही नहीं, हमें तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नत इब्राहीमी अदा करनी, तो उनके हुक्म पे कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि आधा हुक्म पे चलूँ और आधे हुक्म पे ना चलूँ? कभी देखा आपने कि ज़िबा करने वाला आधी छुरी फेर के लाओ पैसे, मैंने तो फिर काम पूरा कर दिया? नहीं कर सकते ना। जानवर के गले की 4 रगें 3 कट गई तो एक से बचत हो जाती है, 2 कट जाएँ तो वो बात मुनासिब नहीं है ना कि आधा गला कटे और उसको तड़पता छोड़ दें। तो बात ये है कि मैंने उस पर उनको समझाया कि आप अपने घर के बाहर जानवर खड़ा करके सूरत इब्राहीम पढ़ने के बजाय हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू का मुताला करने के बजाय आप पैगाम दे रहे हैं खुद को, दूसरों को गुनाह का। उनका हज़रत ये बंद करें। आप सुन्नत इब्राहीमी पूरी करके पूरे मोहल्ले को अजाब में मुब्तला करने के बाद समझते हैं कि आपकी ये सुन्नत अदा होगी,
میں کہا وہ سنت یاد رکھیں. اس کو کہا نہیں، میں نے دل میں رکھا، کیونکہ میں نے ان کو بڑی نرمی سے کہا تھا. آپ کو ذرا میں سخت لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جانور کے سامنے چھری ظاہر رکھنے کا حکم نہیں ہے. زبانوں کو ایسا تیز کر رکھتا ہے، سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی غیبت ہے. قربانی کا آپ مطلب ہی سمجھنے سے قاصر ہو گئے. کیا جانور پہ ہی ذبح کرنے سے آپ کی قربانی ہوگی؟ داغا خوف کرے گا. فرض چھوڑ کے سنت کو کون پکڑتا؟ سنت ہی فرض کی ترغیب دیتی ہے. تو آپ میں سے جو اب آپ قربانی کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے، کچھ خواہشات کی قربانی دے رہے ہوں گے، آج یہاں سے ایک چیز سیکھ کر اٹھیں کہ میں کوئی ایک ایسی اپنی تکلیف دہ بات کو قربان کروں گا جس سے دوسرے تکلیف کھاتے ہیں. تو دل میں کہیں نا میرے پاس جانور تو قربان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جانور تو جو نفس ہے یہ تو قربان ہونے سے رہا ہوتا ہی نہیں. جتنی مرضی چھری تیرے وہ اگلی دفعہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. تو سیکھنے لائق بات یہ ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، اس کا پیغام نہ بھولیں. آپ کے دروازے پہ جانور ہے، آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیانی گفتگو کا منظر کیا ہے، ماں کے ساتھ بیٹے کی گفتگو کا اور طریقے کا طور کا مطلب کیا ہے. آپ کیوں دکھنا چاہتے ہیں یار ان جیسا؟ داڑھی بڑھا لیں، ناخن نہ کاٹیں، کیوں؟ سارا سال کو منع نہیں ہے، سارا سال کا. اب یہ رک جانا کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب کو اتنا اہمیت دی جائے اور فرض کو چھوڑ دیا جائے تو یہ کیسی عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ستم ظریفی ہے اور اپنے ساتھ ظلم ہے. آپ کے گھر میں جانور ہے، وہ آپ کو پیغام دے رہا ہے حضرت کہ آپ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے جا رہے ہیں. ایسے سنت زندہ کرنا ہے گانے سن کے، اس کو فیشن بنا کر، یا اس کی عظمت کو سمجھ کے کہ مجھے کیا حکم ملا اور میں کیا چکر میں پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشی اللہ ان کو بھی بخشش عطا فرمائے. پھر سوچنے والی بات نہیں، جو مجھے دیکھے گا یا آپ کو دیکھیں گے یار اس لیے لیا، بات نہیں کریں گے لوگ. آپ کہیں گے جی لوگ جو مرضی کہتے رہیں، آپ کے دروازے پہ نہیں کھڑا. لوگ گزرتے نہیں ہیں قریب سے، پوچھتے نہیں ہیں کتنے کا ہے، کہاں سے لیا، پوچھتے نہیں. ان کو بھی نہ بتائیں گے جی بس جہاں سے آ گیا آ گیا، کیونکہ وہ نظروں میں رہنے والی سنت ہے. دکھنے میں آتی ہے مگر دل میں دکھاوا آ گیا تو وہ قربانی نہیں ہوتی. دکھاوے کو حدیث پاک میں شرک سے متصل کیا گیا ہے، متصل کہا گیا کہ ایک حد درجے پہ ریا جو ہے وہ شرک ہو جاتی ہے، اس حد تک بڑھے جو دکھاوا جو. تو یہ پیغام جو میں نے آپ کو دیا، آپ بھی اور اپنے احباب کو بھی جا کر یہ پیغام دیں کہ حضرت آپ کے دروازے پہ جانور کھڑا، آپ کے گھر میں کھڑا ہے، یہ نہیں بھی کھڑا. آپ نے صورت بنا لی کہ چلو یار حاجیوں جیسی صورت بنا لیتے ہیں، جو احرام کی حالت میں ہیں نہ وہ داڑھی بنا سکتے ہیں نہ ناخن اتار سکتے ہیں. یار میں ہم ان کی روش ان جیسے دکھنا چاہ رہے ہیں. وہ ہمارے لیے وہاں پہ عالم اسلام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ عالم اسلام کو جو کیا کرا اس پہ پانی ڈال. قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہاری نیت پہنچتی، تمہارا نیک عمل. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سعادت عطا فرمائی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اس کا اہل بن سکوں. اللہ نے مجھے یہ نعمت بخشی ہے. کروڑوں اربوں لوگ اربوں لوگ ہیں جو بیچارے نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر سعادت بخشی ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھے، اور جو نہیں کر رہا وہ بھی اس کی اہمیت کو سمجھے، کیونکہ سبھی ایک جیسے لگ رہے ہیں نا. کہ داڑھی نہیں کٹانی، ناخن نہیں تراشنے، کہ یار ان جیسے لگیں جو حاجی مکے میں ہیں اور بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد و گناہ کرتے ہیں. ہمارے لیے ان لوگوں کو پیغام دیں اچھے لفظوں میں، اور پیغام دینے سے پہلے خود کو پیغام دیں.
انسان کے اختیار میں کیا کچھ نہیں ہے. اگر ایک 30 روپے کی چابی 2 لاکھ کا ہونڈا سٹارٹ کر سکتی ہے تو یہ چند ایم کی زبان نہیں آپ روک سکتے. اس کو روکیں. یہ بھی جانور کی طرح کبھی ادھر ہو جاتی کبھی ادھر ہو جاتی, کبھی کہاں گند ڈالتی کبھی کہاں گند ڈالتی. نہ یہ حلال دیکھتی نہ حرام, بس جو ہے کھلائی جاؤ یہ کھاتی چلی جائے. نہ یہ لفظ دیکھتی ہے نہ حلال نہ حرام. اس کو بچائیں ان چیزوں سے. ان باتوں سے اپنے اعمال کو بچائیں. بہتر ہے اس لمحے میں خاموش رہا جائے دوسرے کی بدگوئی سے. آخری بات کہہ کر سلام کی طرف بڑھتے ہیں, میسج مکمل ہوا. حضرت بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی آنکھوں کو اکثر چھپا کے رکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ اپنی آنکھوں کو کیوں چھپا کے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے چھپا کے رکھا ہوں 40 سال اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھا ہے کہ کسی کا عیب نہ دیکھ لوں, عیب نہ دیکھ لوں. اگر دیکھ لوں تو اس سے پردہ پوشی کروں. اس لیے سالکین کو پہلے درجے میں جو حکم دیا جاتا ہے وہ آنکھوں کی حفاظت اور زبان کی حفاظت کے لیے کہا جاتا ہے. سارے عمل جتنے بھی ہیں زبان کی آنکھوں کی, یعنی کہ یہ آلے ہیں نفس کے 2, ان کی اصلاح کے لیے سجھاؤ پیدا کرنے کے لیے ذکر اذکار بتائے جائے. تو ایک طرف سے بات سن کے دوسری طرف سے نکال نہیں دینی جو میں کہہ رہا ہوں, اس کو اپنے دل کو دماغ میں جگہ دیں. ہمارے معاشرے میں ایک بہت اچھا سوال مجھے آیا کہ حضرت علم والے بہت ہیں, لڑائیاں کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ میں کہا جی علم والے بہت ہیں اس لیے نہیں ہو رہی, عمل والا کوئی نہیں ہے. آپ سب مجھ سے زیادہ عالم ہوں گے اپنی اپنی فیلڈ کے, مگر عمل کے لیے کمر بستہ ہونا پڑے. تو آپ کو جو علم اللہ نے عطا کیا ہے نا, داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ اپنے علم پہ ہی عمل کر لیا جائے. تو جو آپ کو علم دیا جا رہا ہے وہ عمل کے لیے ہے, گپے ہانکنے کے لیے نہیں دیا جا رہا, وقت کو ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا. آپ کے طور طریقے کو بدلنے کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے مزاج کو, اپنے طور کو اور طریقے کو بدلیں, اپنی طبیعت میں حلیمی طبیعت پیدا کریں, نرمی پیدا کریں. آج کا یہی پیغام ہے کہ سنت ابراہیمی اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے جتنے اشاقان اسلام عمل کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے وہ بھی شامل ہوں گے, جو کرنے والوں میں ہیں, نہ کرنے والے بھی شامل ہوں گے, کیونکہ سب ایک صف میں آپ کو نظر آئیں گے. تو اس چیز کا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد خیال رکھیں, اپنے گھروں کو اس چیز سے پاک رکھیں کہ آپ کے گھر میں سنت انبیاء کی سنت پورا کرنے کی نعمت کھڑی. آپ کیا پیغام دے رہے ہیں, ایک نبی کی سنت. یار آپ کو اندر سوچیں تو صحیح نا, محسوس تو کریں. آپ ایک نبی کی سنت پوری کر رہے ہیں اور سال میں ایک دن آپ کو محلہ پاک نے مبارک کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے یار, آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی اللہ نے آپ کو اور مجھے سعادت بخشی. نقل نہ کریں, نقل کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اصلی کے قریب تر ہو کہ ان جیسا دکھنے لگے. یہ چیز قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے.